अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। मुकम्मल लॉकडाउन के नारे मारने वाले कोरोना SOPs को बिल्डोज कर रहे हैं। वज़ीर आज़म कहते हैं गरीब ममालिक से पैसों की गैर कानूनी मुंतकली पसमानदगी और गुर्बत की बुनियादी वजह है। बेकाबू कोरोना मजीद खतरनाक हो गया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान वबा ने रहनुमा MKM आदिल सिद्दीकी समेत मजीद 40 अफराद की जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए। एक ही दिन में मजीद 2839 नए मरीज रजिस्टर्ड हो गए। मुल्क भर में 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। मुहिम में 3 करोड़ 90 लाख बच्चों को कतरे पिलाने जाएंगे। रवां बरस मुल्क में 81 पोलियो केसेस रिपोर्ट हुए। पीपल्स पार्टी ने 5 दहाइयों से आमरों के खिलाफ जंग लड़ी। बिलावल भुट्टो कहते हैं बतौर जानशीन जुल्फकार भुट्टो बेनज़ीर भुट्टो के मिशन को आगे बढ़ाऊंगा। जलसों से इमरान खान जाने वाले नहीं, PTI हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। शेख रशीद अहमद कहते हैं दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं जहां इदारों का किरदार नहीं। NRO देने का हक आमिर के पास होता है, वजीर आजम के पास नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं पाकिस्तान के तवानाई बहरान का हल सिर्फ इजाफी गैस से ही हल हो सकता है। हमें कोई मारेगा तो खामोश नहीं बैठेंगे। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं मुझे गिरफ्तार करने से पहले गिरफ्तार करने वालों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आमदन से ज़ायद असासा रेफरेंस में स्पीकर सिंध असम्बली सिराज दुर्रानी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। मुल्ज़िमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। कनाडा में कोरोना वायरस के सबब सफरी पाबंदियों को मज़ीद सख्त कर दिया गया। गैर मुल्की शहरियों के दाखिले पर 21 जनवरी तक पाबंदियां आयद। कनाडा आने वालों के लिए 2 हफ्तों तक आइसोलेशन में रहना लाजमी करार। कनेडियन सूबे ओंटारियो में कोरोना वायरस के 1708 नए केसेस। गुज़िश्ता 24 घंटों में 24 अफराद जान से गए। प्रीमियर डग फोर्ड अपने घर के बाहर जमा होने वालों पर बरहम हो गए। टोरंटो और अतराफ के रीजन्स में शदीद बारिशों का इम्कान। माहिर मौसमियात का शहरियों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने का मशवरा। शहर के शुमाली इलाके ज़्यादा मुतासर होंगे। कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 3,70,278 तक जा पहुंची। हलाकतों की तादाद 12,032 हो गई है। हॉलीडे के बाद अमरीकियों की घरों को वापसी पर कोरोना केसेस में इजाफे का खदशा। न्यूयॉर्क के मेयर का 7 दिसंबर से सरकारी स्कूल खोलने का ऐलान। अमरीका में कोरोना वैक्सीन की फराहमी 11 दिसंबर से शुरू हो सकती है। कोरोना वायरस के दौरान अमरीका में भी भूख और बेरोजगारी में शदीद इजाफा हो गया। अमरीकी अवाम खैराती इदारों मुफ्त खाने के मोहताज हो गए। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया की मईशत को हिलाकर रख दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सुप्रीम कोर्ट पर भी शको शहबाज का इजहार। ट्रंप कहते हैं कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के बेहतरीन वकला मिल गए हैं और वो बड़ा अच्छा केस लड़ सकते हैं। जो बाइडन की हल्फ बर्दारी के मौके पर ट्रंप भी अहम ऐलान करेंगे। ट्रंप को ताहाल अपनी शिकस्त और इंतखाबी नताइज पर यकीन नहीं आ रहा। जो बाइडन की तकरीब हल्फ बर्दारी 20 जनवरी को होगी। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 6,31,35,973 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें 14,66,289 हो गईं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। कोरोना वायरस से MKM के रहनुमा आदिल सिद्दीकी समेत 40 अफराद जान बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 8,025 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 3,98,024 हो गई। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,839 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,19,035, सिंध में 1,73,014, खैबर पख्तूनख्वा में 47,190, बलोचिस्तान में 17,158, गिलगित बल्तिस्तान में 4,649, इस्लामाबाद में 30,123, जबकि आज़ाद कश्मीर में 6,855 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 55,08,810 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 33,302 नए टेस्ट किए गए।
اب تک 3,41,423 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 2,046 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 40 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 8,025 ہو گئی۔ پنجاب میں 2,991، سندھ میں 2,924، خیبر پختونخوا میں 1,368، اسلام آباد میں 314، بلوچستان میں 166، گلگت بلتستان میں 97 اور آزاد کشمیر میں 165 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ مکمل لاک ڈاؤن کے نعرے مارنے والے کورونا SOPs کو بلڈوز کر رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان سے مشیر پارلیمانی امور ڈاکٹر بابر اعوان نے ملاقات کی۔ ملاقات میں سیاسی، معاشی اور پارلیمانی امور سمیت قانونی اور آئینی معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ معیشت سے متعلق تازہ اعداد و شمار حوصلہ افزا ہیں۔ کرونا سے زندگیاں بچانا پہلی اور معیشت کو اوپر اٹھانا دوسری ترجیح ہے۔ مکمل لاک ڈاؤن کے نعرے مارنے والے کورونا SOPs کو بلڈوز کر رہے ہیں۔ بابر اعوان نے کہا کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں 2016 کی نسبت غیر معمولی بہتری دیکھنے میں آئی ہے۔ حکومت کی معاشی پالیسیاں درست سمت میں آگے بڑھ رہی ہیں۔ سرمایہ کاروں اور بزنس کمیونٹی نے بھی اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ معاشی بہتری اور کرونا سے بچاؤ کے لیے حکومتی کوششوں کو ریورس نہیں ہونے دیں گے۔ قبل ازیں وزیر اعظم عمران خان سے ڈاکٹر شاہد کارداد نے ملاقات کی۔ اس موقع پر وفاقی وزیر حماد اظہر، مشیر خزانہ حفیظ شیخ اور معاون خصوصی وقار مسعود بھی ملاقات میں موجود تھے۔ ملاقات میں منی لانڈرنگ کی روک تھام، لوٹی ہوئی رقم کے واپسی کے لیے اقدامات اور مجموعی معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ غریب ممالک سے پیسوں کی غیر قانونی منتقلی پسماندگی اور غربت کی بنیادی وجہ ہے۔ لوٹی ہوئی رقم کی واپسی کے لیے تمام ممکنہ اقدامات حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہیں۔ سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی چھوٹی صاحبزادی آصفہ بھٹو نے سیاسی میدان میں انٹری دیتے ہوئے ملتان میں PDM کے جلسے سے دھواں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ عوام نے فیصلہ دے دیا، حکمرانوں کو اب گھر جانا ہوگا۔ ملتان جلسے میں بے نظیر بھٹو کی صاحبزادی آصفہ بھٹو کو خطاب کرتا دیکھ کر پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن جذباتی ہو گئے اور فلک شگاف نعرے لگاتے رہے۔ آصفہ بھٹو زرداری کا اپنے پہلے سیاسی خطاب میں کہنا تھا کہ ہم بی بی شہید کا مشن لے کر چلیں گے۔ آصفہ بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ سلیکٹڈ کے ظلم کے باوجود اتنی تعداد میں کارکن جمع ہوئے، عوام اب حتمی فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ ان حکمرانوں کو گھر بھیج کر دم لیں گے۔ ہم عوام کی خدمت کر کے شہید بھٹو کا مشن پورا کریں گے۔ انہوں نے حکمرانوں کو للکارتے ہوئے کہا کہ ہم گرفتاریوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ اگر بھائیوں کو گرفتار کریں گے تو پیپلز پارٹی کی ہر عورت جدوجہد کے لیے تیار ہے۔ ساتھیوں، ان کو لگتے ہے کہ ہم گرفتاریوں سے ڈر جائیں گے تو یہ ان کی بھول ہے۔ اگر یہ ہمارے بھائیوں کو گرفتار کریں گے تو یہ یاد رکھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہر عورت جدوجہد کے لیے تیار ہے۔ وزیر ریلوے شیخ رشید نے کہا ہے کہ جلسوں سے عمران خان جانے والے نہیں، تحریک انصاف حکومت 5 سال پورے کرے گی۔ اپوزیشن سے نیب اور NRO کے علاوہ بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ ISI ہیڈ کوارٹر میں وزیر ریلوے شیخ رشید نے راولپنڈی ریلوے اسٹیشن پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، فضل الرحمان نے لاٹھی کا جواب لاٹھی سے دینے کی بات کی۔ ان سے کہتا ہوں لاٹھی کی بات نہیں، قانون کی بالادستی کی بات ہے۔ فضل الرحمان بند گلی میں داخل نہ ہوں، سیاسی اناڑی ڈرائیونگ کریں گے تو حادثات ہوں گے۔ لاٹھی کا جواب مولانا فضل الرحمان صاحب نے لاٹھی سے دینے کا کہا ہے۔ یہ لاٹھی نہیں ہے، یہ قانون کی عملداری ہے۔ شیخ رشید کا کہنا تھا، شہباز شریف اور نواز شریف کے بیانیے میں واضح فرق ہے۔ شہباز شریف نے قومی سطح پر مذاکرات کی اچھی بات کی۔ انہوں نے کہا، پاک فوج ملکی سرحدوں پر جاری صورتحال سے غافل نہیں، پاکستان کو سرحد سے کوئی خطرہ نہیں، اندرونی خطرہ ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں جہاں اداروں کا کردار نہیں۔ اور جو ملک کے اندر لوگ انتشار پھیلا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ حالات ایسے نہیں ہیں۔ انٹرنیشنل سیاست جو ہے وہ ایک نئے دوراہے میں داخل ہو رہی ہے۔
وزیر ریلوے نے کہا بلاول بھٹو کو پشاور جلسے سے کرونا ہوا، چینی اور آٹے کی قیمتوں میں کمی آئی ہے، جس کابینہ میں شیخ رشید ہو اس میں اسرائیل تسلیم کرنے کی بات نہیں ہو سکتی۔ اسرائیل کے بارے میں کیا پرائم منسٹر کہہ چکا ہے، فارن آفس کہہ چکا ہے، جس کیبنٹ میں شیخ رشید ہو اس میں اسرائیل تسلیم ہو سکتا ہے؟ کبھی تسلیم نہیں ہو سکتا۔ مہنگائی تھی، مہنگائی کی وجہ کیا تھی؟ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ NRO دینے کا حق عامر کے پاس ہوتا ہے، وزیر اعظم کے پاس نہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کراچی میں ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ حکومت کو 2.5 سال ہو گئے، تاہم ملک میں اب بھی بجلی کا بحران ہے۔ حکومت بتائے کہ آج گیس کی قیمت بڑھنے کے باوجود گیس دستیاب نہیں، گیس کی قیمت کیوں بڑھی، حکومتی وزراء بتانے سے قاصر ہیں۔ شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے غلط بیانی ہو رہی ہے، ہم پر کرپشن کا الزام نہیں، اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام ہے۔ نون لیگ کی حکومت کو بڑا چیلنج توانائی بحران کی صورت میں ملا تھا۔ ہمارے دور میں گیس کی قیمت میں 1 روپیہ بھی اضافہ نہ ہوا، ہم نے سستی بجلی اور گیس کی فراہمی کو یقینی بنایا، ہم نے سستے ترین پلانٹس پاکستان میں لگائے اور سسٹم میں اضافی گیس کو شامل کیا۔ سستی اور اضافی بجلی سے ملکی GDP میں 3% اضافہ ہوا۔ پاکستان کے توانائی بحران کا حل صرف اضافی گیس سے ہی حل ہو سکتا ہے۔ کہ آج 2.5 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد پاکستان کو پھر بجلی اور گیس کی شارٹیج کا سامنا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ حکومت کم از کم بیان کرنے سے قاصر ہے۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ مجھے NRO نہیں چاہیے، NRO دینے کا حق عامر کے پاس ہوتا ہے، وزیر اعظم کے پاس نہیں۔ حکومت کی جانب سے اپوزیشن کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ہم یہ بتا دیں حکومت عوام کے زور پر ہوتی ہے اور عوام ہمارے ساتھ ہے۔ ملک بھر میں رواں سال کی تیسری قومی انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو گیا۔ 3 کروڑ 90 لاکھ بچوں کو موذی مرض سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ملک بھر میں 4 دسمبر تک جاری رہنے والی انسداد پولیو مہم میں 2,85,000 پولیو ورکرز حصہ لے رہے ہیں۔ پنجاب میں 1 کروڑ 92 لاکھ سے زائد بچوں کو ویکسین پلائی جائے گی۔ سندھ کے 29 اضلاع میں 90 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے، جن میں سے 20 لاکھ کراچی میں مقیم ہیں۔ رواں برس ملک میں 81 پولیو کیسز رپورٹ ہوئے، جن میں بلوچستان میں 23، سندھ 22، خیبر پختونخوا 22 اور پنجاب میں 14 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ڈاکٹر فیصل سلطان نے والدین سے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ پولیو سے پاک کرنے کے لیے پرعزم ہیں، مشترکہ کوششوں سے صحت مند اور پولیو سے پاک پاکستان کا ہدف حاصل کر سکتے ہیں۔ پولیو ورکرز کو کورونا کے قواعد و ضوابط پر عمل کرتے ہوئے مہم چلانے کا کہا گیا ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے 5 دہائیوں سے آمروں کے خلاف جنگ لڑی۔ کارروائیوں نے ثابت کر دیا سلیکٹڈ حکومت آمریت کا جیتا جاگتا نمونہ ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان پیپلز پارٹی کے 53ویں یوم تاسیس پر اپنے پیغام میں کہا کہ پارٹی قیادت خواہ کارکنان نے آمروں اور ان کی باقیات کے مظالم کا مقابلہ کیا۔ قیادت و کارکنان نے ہتھ کنڈوں، تشدد، قید و بند اور شہادتوں کا جرأت سے سامنا کیا۔ پیپلز پارٹی ملک میں جمہوریت کے لیے جدوجہد کی معمار ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے اس عزم کا اظہار کیا کہ بطور جانشین ذوالفقار بھٹو بے نظیر بھٹو کے مشن کو آگے بڑھاؤں گا۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا پیپلز پارٹی جمہوریت، انسانی حقوق اور مساوات کی بھی علم بردار ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی عوام کی مرضی کے آئین و پارلیمان کی بالادستی کے لیے کردار ادا کر رہی ہے۔ شہید بھٹو اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے مشن کو آگے بڑھانے کا ذمہ دار ہوں۔ PDM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ ہمیں کوئی مارے گا تو خاموش نہیں بیٹھیں گے، جلسہ گاہ کی طرف جانے کے لیے باہر آ گئے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ PDM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ ہمیں کوئی مارے گا تو خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ ملتان میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے PDM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ عدالت کا کنٹینرز ہٹانے سے متعلق فیصلہ زمینی حقائق کے مطابق ہے۔ عدالت اور ہم دونوں چاہتے ہیں کہ جلسہ ہو۔ موبائل فون نیٹ ورک کو بند کرنا اور رکاوٹیں کام نہیں آئیں گی، جلسہ کرنے تک یہاں سے نہیں جائیں گے۔
مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ جلسہ گاہ کی طرف جانے کے لیے باہر آ گئے ہیں اور ساتھیوں کے ساتھ جلسہ گاہ جائیں گے۔ جلسہ گاہ میں خدمت، تنظیم اور نظم و ضبط اور رکاوٹیں ہٹانے میں انصار الاسلام کا کردار ہوگا۔ ہمیں کوئی مارے گا تو خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ مجھے گرفتار کرنے سے پہلے گرفتار کرنے والوں کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ احتساب عدالت نے آمدن سے زائد اثاثے بنانے سے متعلق ریفرنس میں اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی اور دیگر ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کراچی کی احتساب عدالت کے روبرو آمدن سے زائد اثاثے بنانے سے متعلق سماعت ہوئی۔ عدالت نے آغا سراج درانی سمیت دیگر ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی۔ ملزمان نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ ملزمان میں آغا سراج کی اہلیہ ناہید درانی، صاحبزادے آغا شہباز، آغا مسیح الدین خان درانی، بیٹیاں صنم درانی، شاہانہ درانی، سارہ درانی، طفیل احمد، ذوالفقار آغا منور علی، غلام مرتضیٰ اور گل بہار شامل ہیں۔ ملزمان کے صحت جرم سے انکار پر عدالت نے نیب گواہان کو 22 دسمبر کو طلب کر لیا۔ نیب کے مطابق ملزمان کے خلاف 1 ارب 60 کروڑ سے زائد مالیت کے غیر قانونی اثاثے بنانے کے الزام ہیں۔ سماعت کے بعد آغا سراج درانی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، کافی عرصے بعد فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ کیس کی صورتحال ہمارے وکلا دیکھیں گے۔ تمام عرصے میں نیب نے مجھ سمیت کسی سے کوئی انکوائری نہیں کی۔ نیب کا کوئی افسر میرے علاقے میں انکوائری کے لیے آیا، میں نے اور ساتھیوں نے خود ریونیو سمیت دیگر ریکارڈ نیب افسران کے حوالے کیا۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔